बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को दी जाने वाली गैर आइनी और गैर कानूनी सज़ा और इमरान खान की सज़ा के बाद होने वाले आम इंतखाबात का मामला इतना सादा नहीं है। बाखबर हलकों के मुताबिक ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उसके साथ साथ पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन किरदार है। 8 फरवरी को पोलिंग डे से कबल इस मामले पर, इस अहम तरीन मामले पर अहम तरीन बरतानवी सहाफियों की भी एंट्री हुई है, जो एक माह के अंदर, आइंदा एक माह के अंदर कुछ अहम तरीन सबूत और अपनी ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। आगे चलकर इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने तकरीबन 1.5 बरस पहले इस तमाम तर प्लान से जो है वो पर्दा हटा दिया था, पाकिस्तानी अवाम के सामने ये प्लान रख दिया था, और आज एक मर्तबा फिर इस पर बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को सजा सुनाने में मरियम नवाज ने पिंडी पहुंचने का रास्ता कैसे इस्तेमाल किया। इस हवाले से एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ ये सारा साजिश का ताना बाना बुना गया, जो कि इमरान खान गुज़श्ता 1.5 बरस से पाकिस्तानी अवाम के सामने जो लंदन प्लान है वो वाज़िया तौर पर आश्कार कर रहे हैं। मरियम नवाज ने साबका DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौर में किस किस्म के बयानात दिए, ये प्लानिंग उस वक्त से शुरू हुई, और उसके बाद जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली हुई तो फिर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से मरियम नवाज के बेटे की शादी के ऊपर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत को दावत दी गई। उससे पहले साबका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दिए गए बयान की सूरत कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ भी इस वीडियो का हिस्सा है। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानी अवाम इस गैर आइनी और गैर कानूनी सजा के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। पहले जनाब हम आपको ये बताते हैं, फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा जो है उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है आला अदलिया से, ताकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ ना भी मिले खुदा न ख्वास्ता, तो कम अज कम पर्दा तो खींचा जाए उन चेहरों से जो कि इन तमाम तर मामलात में पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साल सियासी तारीख में, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराने में किरदार अदा किया, आज साइफर के मामले के ऊपर इमरान खान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के बयान के मुताबिक बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कानून इंसाफ की बुनियादों से महरूम ये फैसला अदल के किसी मीज़ान पर नहीं ठहर पाएगा। बानी चेयरमैन की हिदायत और तालीमात की रोशनी में पुरअमन रहेंगे, हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें, आइन और कानून से हटकर यह सारा मामला चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और PTI के वोटर्स और पाकिस्तानी अवाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लगाव रखते हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें अब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर एतमाद है, फैसले पर कारकुनान मुश्तिल ना हो, कानून हाथ में ना लें। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। मैंने इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आपके गोश गुजार किया था कि कोशिश माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचाया जाए और कोशिश की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इन इलेक्शन का बाईकाट कर दें। लेकिन आज के दिन तक ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़े हैं डटकर। अली जफर ने कहा है कि साइफर केस में फैसला रोकने की दरखास्त पर समाज से पहले ही फैसला आ गया,
ہم اس معاملے کے اوپر ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے پاس بھی جائیں گے۔ اور بھی اطلاعات ہیں اہم ترین، 8 فروری سے پہلے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ اس پر اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی، آپ کی رائے بھی اس حوالے سے جاننا ازحد ضروری ہے، کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تو جناب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، کنفیوز رکھنے کے لیے تمام تر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سبی میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دھماکہ ہو گیا، 4 افراد جاں بحق ہو گئے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے کون لوگ ہیں یہ، اور ڈپٹی کمشنر سبی کے مطابق ریلی میں دھماکے سے 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ یقینی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شہداء ہیں ان کی بہت بڑی قربانی ہے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے۔ دوسری جانب جناب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے معاملے کے اندر صنم جاوید صاحبہ کا جو حلقہ تھا، وہاں جو کاغذات نامزدگی کی منظوری کے معاملے کے اوپر جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، اتنا ڈیلے کر دیا گیا کہ اس سے پہلے عباد فاروق صاحب کے جو بھائی ہیں وہ الیکشن کے اندر کیونکہ کمپین کر رہے ہیں اور صنم جاوید کی والدہ اور بچے ان کی کمپین چلا رہے ہیں، تو اب یہ پیچھے ہٹ گئی ہیں اور عباد فاروق کے بھائی کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا رہا ہے۔ خیر اچھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو ہے وہ قیادت کے اوپر اعتماد کرتی ہے اور جس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے باقی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس بھی تیزی کے ساتھ چلانے کی کوششیں جاری، بشرا بی بی کا 342 کا بیان قلم بند ہو گیا۔ دوران سماعت جج صاحب کی طبیعت بھی ہو گئی جناب خراب، لیکن پتہ نہیں کون ہے جو اس خراب طبیعت کے باوجود جو ہے وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سے تیزی سے آگے جو ہے وہ چلایا جائے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے جناب مریم نواز صاحبہ کا، حقائق سے برعکس پاکستانی عوام کے سامنے ان کی تمام تر باتیں، ان کی ویڈیو بھی، شرمناک ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ وہ راستہ پنڈی جانے کا کیسے استعمال ہوا، کیسے وہ پنڈی پہنچیں، اور کس طرح سے پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا بیرون ملک جو ہے وہ مقیم یوٹیوبرز کی جانب سے بھی کہ کس طرح سے مریم نواز نے ایک ملاقات بھی کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں نواز شریف پر ظلم کرنے والے کچھ گھروں پر بیٹھے ہیں، کچھ سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن نواز شریف نے اس پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا وہ سلاخوں سے بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے، جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر، اس میں مریم نواز نے کیا شرمناک کردار ادا کیا، آگے چل کر ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جناب توشہ خانہ میں عمران خان نے بھی بڑا واضح کیا، انہوں نے مکالمہ ان کا ایک آیا منظر عام پر، صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ جج صاحب کیا آج ہی آپ نے سزا کا اعلان کرنا ہے، اور جناب 2 دن کا وقت دینے کی درخواست بھی کی گئی عمران خان کے وکلا کی جانب سے 342 کے بیان کے لیے ریکارڈ کرانے کے لیے، لیکن جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ 6 بار جج محمد بشیر نے وقفہ کیا اور عمران خان نے ان سے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا حق دفاع ختم کر دیا، میں گواہوں پر خود جرا کرنا چاہتا تھا، میری گزارش ہے ہمارا حق جرا بحال کیا جائے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آج ہی آپ نے سزا کا اعلان کرنا ہے، جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ عمران خان مسکرائے، ذرائع کا دعویٰ، انہوں نے کہا مجھے کس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے، پریشان وہ ہوں کہ جنہوں نے آئین اور قانون کے برخلاف فیصلے کرنے اور کل پاکستانی قوم کو اور تاریخ کو جواب دینا ہے، مجھے کس بات کی پریشانی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے پاس توشہ خانہ طوائف کی اصل قیمت ہے، اس لیے جرہ کرنی تھی، جھوٹے گواہوں کو بے نقاب کرنا تھا، مجھے موقع ملنا چاہیے تھا کہ میں اپنا دفاع کروں، لیکن آپ جلدی میں ہیں اور میرے خلاف جھوٹے گواہوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کبھی آفس بوائے کو شامل کر لیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اربوں کی کرپشن کی، میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، زبردستی اسے توشہ خانہ کیس کے اندر گھسیٹا گیا ہے، اور جس تیز رفتاری سے ٹرائل ہو رہا ہے لگتا ہے سارے فیصلے آج ہی ہونے ہیں، اور وزیراعظم ہاؤس کے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے جھوٹ بلوایا گیا۔ اس قسم کی بات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید کوئی اور سیاسی رہنما اتنی بہادری سے نہیں کر سکتا تھا جتنی بہادری سے عمران خان اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب 342 کا عمران خان کا جو بیان ہے وہ اب کل ریکارڈ کرایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن بار بار دنپنتریاں بھی چھوڑتا ہے کنفیوژن کے لیے، آج کہہ رہا ہے کہ کچھ حلقوں میں بیلٹ پیپر کی جو دوبارہ چھپائی ہے، جو ان کی جو دوبارہ چھپائی ہے، جو دوبارہ پرنٹنگ ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو عدالتوں کی جانب سے اجازت ملی ہے، وہاں پر جناب ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، بڑا چھاپنا۔ بھئی کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ آپ تو باقاعدہ طور پر پارٹی بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی ایک زیرو بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرم اور حیا کی رتی باقی ہو؟
جیسا کہ ان کے سیکرٹری عمر عبید صاحب چلے گئے، عزت انہوں نے کما لی، تو کیا اور کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو عزت کمائے اور چلا جائے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر کم سے کم شرمندگی کا اظہار ہی کر لے؟ لیکن جناب ایسا نہیں ہے۔ موصوف پرویز خٹک صاحب فرماتے ہیں عمران خان کو غرور اور تکبر کی سزا ملی۔ یہ پرویز خٹک صاحب وہ صاحب ہیں کہ انہوں نے 1 درجن کے قریب پارٹیاں بدلیں، کسی نے ان کی کوئی عزت نہیں کی، ہر جگہ پر انہیں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اب بھی مکمل طور پر ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں ان کا کون سا راز ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کون سی ایسی ان کی انہوں نے گچی جو ہے وہ مروڑ کے رکھی ہوئی ہے کہ اس قسم کی گھٹیا جملے بازی یہ کرتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں عمران خان کو غرور اور تکبر کی سزا ملی۔ بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں سے اٹھا کر عمران خان نے آپ کو کہاں تک پہنچایا، اور آپ جو پوری زندگی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوایا اور اب آپ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا فخر اور غرور جو ہے وہ ان الیکشن کے اندر واضح ہو جائے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے دبنگ بیان دیا، انہوں نے کہا پتہ تھا میچ فکس ہے، جس طرح سائفر کیس کا فیصلہ دیا گیا اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ تھا میچ فکس ہے۔ جس بھونڈے طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ انہوں نے جناب اس کا ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے اپنے ڈیفنس کونسل بھی کھڑے نہیں کرنے دیے گئے، میرا 342 کا بیان لینے سے پہلے ہی جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس نوعیت کا سیاسی کیس پہلے کبھی نہیں چلا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ ہوا یہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے۔ ہم اس فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اگر آج میں بے وفائی کرتا عمران خان کے ساتھ تو میں ڈارلنگ ہوتا کن کی؟ ان کی۔ سزا کے باوجود میرا ضمیر مطمئن ہے، ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جب میں پیش ہوں گا اپیل میں تو ایک تعلقہ خیز بیان دوں گا، اور سائفر کیس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اور اسٹیٹ ڈیفنس کونسل نے مجھے بتایا ایسی زیادتی کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا جناب سائفر کے باوجود امریکی سفیر نے میرے ساتھ 2 ملاقاتیں کی، برطانوی اور یورپی یونین کے سفیروں نے بھی ملاقاتیں کی۔ اگر ہمارے سفارتی تعلقات خراب تھے تو پھر یہ لوگ میرے ساتھ ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا وکلا ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، ہماری سزا کے فیصلے کا رد عمل 8 فروری کو پاکستانی عوام ووٹ کے ذریعے دے گی۔ ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے، قانونی جنگ لڑیں گے۔ اڈیالہ جیل میں اپنی خواہش سے آیا ہوں، ملک کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے سیاستدانوں کو قربانی دینا پڑے گی۔ ہم سے مذاکرات کیے گئے، ہم نے اگست میں الیکشن کی یقین دہانی مانگی تھی، اس لیے معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا۔ دوسری جانب جناب سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے 12 کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ بلاول بھٹو کا صوبہ سندھ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوست جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں جناب، اور پھر پھل تو ملتا ہے نا ساری چیزوں کا، تو جناب جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے واضح کر دیا، جناب اٹارنی جنرل نے ان کو واضح کر دیا کہ عدالت نے انہوں نے یقین دہانی کرائی جناب صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے نوٹسز انتخابات کے بعد ٹیک اپ ہوں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے نہیں، اب پتہ اب جی انتخابات کے بعد ہوں گے، انتخابات سے پہلے ذرا کیونکہ تھوڑا ماحول بنانا ہے نا کہ انتخابات سے پہلے ایسی صورتحال نہ ہو جائے کہ جناب صحافیوں کو گرل کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب معاملہ۔ دوسری جانب صحافیوں کی بات ہے تو جناب برطانوی صحافیوں کی اہم ترین معاملے میں انٹری۔ عام انتخابات 2024 کی کوریج کے لیے برطانوی صحافیوں کے ویزے جاری کیے گئے ہیں جناب، 37 کے قریب ہیں یہ۔ ان میں جناب دی ٹائمز کی کرسٹینا لیمب شامل ہیں، مشہور صحافی ہیں۔ امید کرتے ہیں ان الیکشنز کو آبزرو کریں گی اور دھاندلی کے ثبوت رکھیں گی 1 ماہ کے اندر پاکستانی عوام کے سامنے۔ اس کے علاوہ CNN، اسکائی نیوز، BBC، ITV کی ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ گورے برطانوی امریکی ٹیلی گراف، چینل 4 نیوز کی ٹیمیں باقی کی ہم کوریج بہترین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے یہ کوریج کرتے ہیں۔ عمران خان نے تو جناب ایک سٹینڈ لیا نا جو ہے وہ امریکی اس موقف کے خلاف اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو دیکھتے ہیں اب وہاں کا جو میڈیا ہے کس غیر جانبداری سے یہ جو الیکشن ہے یہ کور کرتا ہے۔ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں مریم نواز کی وہ شرمناک ویڈیو۔ مریم نواز پنڈی کیسے پہنچی، کس قسم کا راستہ انہوں نے استعمال کیا، ان کی مبینہ ملاقات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے جو آئی تھی خبریں وہ کس حد تک درست تھیں، کیا تھا ان کے پیچھے، یہ ویڈیو یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہے۔ انتہائی شرمناک ویڈیو، غور سے دیکھیں اور سنیے عمران خان کو سزا اصل میں ہوئی کیسے، یہ طریقہ استعمال کیا مریم نواز نے، ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں جی۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، سنیں ذرا۔ وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن مجھے
आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो रास्ता मुझे आता है। दोबारा सुने। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है। वो आसान रास्ता है, वो मरियम नवाज का ख़ानदानी रास्ता है। और पता चल गया कि मरियम नवाज ने अपने अब्बा जी से क्या सीखा। वो रास्ता मरियम नवाज ने इस्तेमाल कर लिया, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर दी, उसमें हाथ जोड़ दिए, उसमें जूते साफ कर दिए और बिल आखिर उस रास्ते पर अमल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मुलाकातें करके अपने पापा नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलकर बिल आखिर इमरान खान को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस सज़ा को कर दिया है रिजेक्ट, जिसका जवाब आएगा 8 फरवरी को। और कप्तान का आपके लिए पैगाम कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान और 8 फरवरी को निकलना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।